वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सामने जो बढ़ते हुए कानूनी और सियासी चैलेंजेस हैं। ऑब्वियसली कोर्ट्स के हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे ही। ECP का भी मामला है, इसके अलावा भी पिटिशन्स है, फॉरेन फंडिंग केस है। मगर इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था, वो गुज़िश्ता रोज़ जो उनके पार्टी रहनुमा हैं शहबाज गिल साहब, उनकी गिरफ़्तारी का था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, बगावत पर उकसाने का भी इल्ज़ाम था और इसी हवाले में उन्हें गिरफ़्तार किया गया। बहुत गुफ्तगू हो रही थी। आज पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी इस सारे मौजू पे और भी मौजूज़ पर एक उन्होंने ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ जो था वो सामने रखा कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनके दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा माजी में जो हमें सिलेक्टेड होने का ताना देते रहे, वो अब इस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज गिल साहब की भी गिरफ़्तारी के हवाले से बात की, उसकी मज़म्मत की और कहा कि शहबाज गिल ने ऐसा सच कोई बात की नहीं थी कानून के ख़िलाफ़, मगर अगर की भी थी तो उनको अदालत में पेश करके अपनी सफाई का मौका देना चाहिए था। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक से ज़्यादा कानूनी चैलेंजेस हैं वो भी जारी हैं। एक तरफ तो ममनुआ फंडिंग केस का जो फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली की जो 9 नशिस्तें हैं जिसके ऊपर ECP ने इंतखाब का ऐलान कर दिया था, उसको भी चैलेंज किया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। सर, अगर हम इमरान खान साहब की तकरीर से गुफ्तगू का आगाज़ करें तो सर, उन्होंने जिस तरह आज गुफ्तगू की तो उससे क्या हम ये समझें कि आपको ये लग रहा है, यानी कि जमात को ये लग रहा है कि शहबाज गिल साहब की भी जो गिरफ़्तारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासला बढ़ाने के एक तरीका बनाया गया है, एक साजिश है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल की जो गिरफ्तारी है उसका एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, एक लीगल प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत वो आप उनको नोटिस दे सकते हैं, उनको तलब कर सकते हैं और उनसे सफाई का मौका दे सकते हैं। जिस अंदाज में उनको घेरा गया, जिस अंदाज में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, वो मुनासिब नहीं था। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों की कदर करती है और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इदारों की तस्दीक करें या उनमें तकसीम करें। ये वतीरा मुस्लिम लीग नून का रहा है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, उस पर हमला किसने किया, उस पर जुमलेबाजी किसने की, और आप पुरानी इनकी गुफ्तगू उठा के देखिए जो मरियम नवाज साहिबा की है, मुख्तलिफ लोगों की है, जो वो अफवाज पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं। हमारी गुफ्तगू उसके बरक्स रही है। हमने इमरान खान साहब ने बारहा कहा है ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें उसकी अहमियत और अफादियत का एहसास है। तो हमारी क्लियर पॉलिसी है, हम उनकी कुर्बानियों का उसका एतराफ़ भी करते हैं। दहशतगर्दी की जंग में हो, चाहे फ्लड की सिचुएशन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, हमें उन पर फख्र है। मैं बहसीयत वज़ीर ख़ारजा मुझे इतना फख्र होता था जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में जाता था और वहाँ मुझे पाकिस्तान की जो पीस की मिशन जो होते थे, पीस कीपिंग मिशन में हमारा जो रोल था हमारी अफवाज का, उससे हमारा सर फख्र से बुलंद होता था। तो ये जो अटेम्प्ट है मुस्लिम लीग नून की या वफाकी हुकूमत की, हमें ये अपने नंबर टाँकने की और ये तकसीम करने की, ये कामयाब नहीं होगी। हम बिल्कुल क्लियर हैं, हम समझते हैं इस इंस्टीट्यूशन की अहमियत को समझते हैं और हमने कभी इंस्टीट्यूशन के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश नहीं की। तो सर, फिर शहबाज गिल साहब के बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? उनसे गलती हुई,
آپ میں سمجھتا ہوں جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہیں محتاط ہونا چاہیے تھا. کچھ ان سے جملے ایسے کہے گئے جس پہ کہ اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے. تو سر کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اس بیان سے، شہباز گل صاحب سے؟ ڈسٹنس نہیں. دیکھیے انسان سے اگر کوئی ایک تجاوز ہو جاتا ہے تو اصلاح کا پہلو ہوتا ہے. آپ نظر ثانی کرتے ہیں کئی دفعہ بندہ آپ جذبات میں کچھ کہہ جاتے ہیں، آپ کی وہ نیت اور وہ ارادہ نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری پارٹی پالیسی نہ تھی نہ ہے. صحیح. تو سر پھر اب آپ اگر یہ سازش ہو رہی ہے، چاہے اتحادی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے یا ایک جماعت کی طرف سے ہو رہی ہے، تو سر اب آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے آج کی، کیا اس طرح کی ایک اسٹریٹجی کافی رہے گی؟ بیکاز اس سے پہلے سے شہباز گل صاحب کی تقریر سے پہلے سے سر تنقید بہت ہو رہی ہے آپ کو، اور ٹویٹس کے ساتھ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو کچھ کامنٹس ہوئے اسے جوڑا جا رہا ہے. دیکھیے عرض یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے، اور وہ موقف ہمارے مختلف قائدین مختلف فورمز پر ان کو دہراتے رہے ہیں. ہم نے جہاں پاکستان کی افواج کی ضرورت ہے، قربانی ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، چاہے وہ مشرقی سرحد پہ ہو یا مغربی سرحد پہ ہو، دہشت گردی کی جنگ میں ہو، اندرونی جو خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہندوستان نے، جو یہاں شورش بلوچستان میں اس کو ہوا دینے کی کوشش کی، جس طرح ان نے اس کا مقابلہ کیا، ہم نے ہمیشہ اس کو سراہا، اس کا اعتراف کیا. یہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور اس انسٹیٹیوشن کی ہم قدر کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ ادارہ ہے، اور ہماری جماعت جو ہے اس سے پوری طرح اس کا احساس رکھتی ہے. بالکل صحیح. سر کیا اب آپ کے خیال میں اس وقت پارٹی کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کو اب ادارے سے ڈائریکٹلی گفتگو کرنی چاہیے، کانورسیشن کرنی چاہیے؟ دیکھیے ادارہ جو ہے وہ سب کو سمجھتا ہے، وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کو سمجھتا ہے، ان کی سوچ کو سمجھتا ہے. پارٹی پالیسی سے وہ ناواقف نہیں ہے. ہم نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے. جو افغانستان کا پیس پروسیس تھا اس پہ ہم نے کام کیا ہے. جب ہم پہ ہندوستان حملہ آور ہوا تھا پلوامہ کے بعد، ہم نے مل کر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیا تھا. چاہے فیٹف کا ایشو تھا، ہم نے مل کر پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی کوشش کی تھی. تو ان کو ہماری سوچ اور ہمارے جو ارادے ہیں ان سے پوشیدہ نہیں ہیں. سر فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی بہت تنقید ہوئی، حکومت نے بات کی، ای سی پی نے بات کی. آپ کے خیال میں جو آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے شو کاز نوٹس کو، ڈو یو تھنک کہ یہ اس کے اوپر بھی آپ پہ یہ الزام لگے گا کہ آپ ایک دفعہ پھر ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کریں؟ کیونکہ بہت الزام لگا سر یہ آپ پہ. ہرگز نہیں. پہلے تو میں اصلاح کر دوں، یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈز کا کیس ہے، اور اس کو خود الیکشن کمیشن اس کی وضاحت کر چکے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا. نمبر 3، ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے شفاف طریقے سے اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کیا، اپنے ڈونرز کا انہوں نے نام، پتہ، سارا کچھ سامنے رکھا. سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون کی اپلیکیشن ہے اس پہ امتیازی سلوک نہیں برتا جا سکتا. صرف تحریک انصاف کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. آپ کو مسلم لیگ نون کو دیکھنا ہے، پیپلز پارٹی کو دیکھنا ہے، جے یو آئی کو دیکھنا ہے. ان کی فنڈنگ کہاں سے آئی ہے، ان کی سورسز کیا ہے، وہ بھی بتائیں نا. ہم نے تو اپنا پورا جو کہتے ہیں نا اپنا حساب، اپنے اکاؤنٹس والیومز در والیومز ہم نے الیکشن کمیشن کو پیش کر دی. کسی جماعت نے اتنا اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس اس دیانتداری سے پیش نہیں کیے ہوں گے جو تحریک انصاف نے کیے ہیں. ہم اپنا دفاع قانونی طریقے سے، سیاسی طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. شاہ صاحب سر یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے، قیاس آرائی ہے، آپ جیسے اس کو سمجھیں، کہ اس کیس میں خطرہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اگر کوئی کیس سپریم کورٹ نے سننا شروع کر دیا 62(1) کا.
کیا پارٹی کو یہ خدشہ ہے اور وہ جو بات ہو رہی ہے کہ آپ بھی اب پی ایم ایل این کے ساتھ مل جائیں اور اس قانون کو اس کانسٹیٹیوشنل تبدیلی کر دیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے، یہ کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں۔ عمران خان صاحب اس وقت ایک واحد لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، جن کی جماعت کی پذیرائی چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں ہے۔ یہ ایک واحد شخصیت ہیں جن کی عزت نہ صرف پاکستان میں ہے، بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانیوں میں ہے اور دیگر مسلم ممالک میں ہے۔ وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے، ان کا اپنا ایک کرشمہ ہے، لوگ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہی از دا بگیسٹ کراؤڈ پولر ان دا کنٹری ٹوڈے، اور انہوں نے ایک وفاقی پارٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے اور وہ اب ایک تناور درخت کے طور پر وہ سامنے آ چکی ہے۔ قوم کو عمران خان جیسے دیانتدار لیڈر کی ضرورت ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بونے ہیں، یہ جو خائف ہیں عمران خان سے، یہ مختلف الخیال لوگ جو جمع ہو گئے ہیں، جن کا نظریہ نہیں ملتا، جن کی سوچ نہیں ملتی، جن کا فلسفہ نہیں ملتا، صرف عمران خان کے خوف میں جمع ہو گئے ہیں، ان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے اور ایسی ہر اٹیمپٹ کا مقابلہ کرے گی اور کورٹ ناکام کریں گے انشاءاللہ۔ سر یہ تو آپ سیاسی وجوہات بتا رہے ہیں نا سر، اس سے کورٹ کے اندر اگر یہ کیس چلا گیا تو یہ تو پھر قانونی تھریٹ تو فرق ہوگی نا سر۔ نواز شریف صاحب بھی پاپولر لیڈر تو تھے، پھر بھی ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ قانونی طور پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے جس پہ کہ وہ ایسی ہم پر قدغن لگائے۔ قانونی طور پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹھوس مقدمہ ہے اور ہم اس کا قانونی انداز میں بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، اب ایک طرف آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہوا ہے جو 9 نشستوں کے اوپر اناؤنس کیا ہے ای سی پی نے الیکشن کو، دوسری طرف سے یہ اطلاع بھی ہے کہ عمران خان صاحب خود لڑیں گے یہ الیکشنز اگر ضرورت پڑی۔ بگ رسک؟ جی دیکھیے، ہم نے چیلنج کیا کیا ہے؟ ہم نے چیلنج یہ کیا ہے کہ آپ نے چیری پکنگ کی ہے، آپ نے ڈسکریمنیشن کی ہے۔ مستفید سب نے بیک وظیفے دیے، تو آپ نے کیسے سلیکٹ کر لی؟ چند لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کر لیا اور آپ نے اپنی سیاسی چال چلنے کی کوشش کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی عزائم ہیں اور الیکشن کمیشن کو ان کا اعلی کار ہرگز نہیں بننا چاہیے تھا، تبھی تو ہمیں الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم عدالت میں گئے، ہم نے عدالت میں اپنا کیس پیش کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے ہمیں ریلیف ملے گی۔ اور فرض کیجئے اگر کوئی ایسا ہم پہ ایسا الیکشن تھوپتے بھی ہیں تو انشاءاللہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر حلقے میں خود میدان اگر وہ ہار گئے تو پھر آپ کے لیے کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہوگی؟ سیاست میں نظریے کی جیت ہوتی ہے، سیاست میں بیانیے کی جیت ہوتی ہے۔ سیاست میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کئی دفعہ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا موقف جیتتا ہے کہ نہیں۔ اس وقت عمران خان کا بیانیہ جیت چکا ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ سرکاری پروپیگنڈا کے باوجود، سرکاری چینلز پر بندش اور قدغن لگانے کے باوجود، کچھ اینکرز کو دھمکانے کے باوجود، سب دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو ہتھ کنڈے ہیں وہ ناکام مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ سر، آپ نے ای سی پی کے خلاف معاف کریے گا، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس فائل کرنا تھا، وہ ہینڈ اوور کیا، پھر واپس لے لیا، اس کے بعد وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ بات بھول گئے ہیں۔ ہیز دا پارٹی چینج اٹس مائنڈ؟ نہیں، بالکل نہیں بھولے۔ ہم نے اس کو مزید کچھ قانونی نقطے تھے جن میں کچھ معلومات تھیں جس پہ اضافہ کرنا تھا، تو ہم نے اس کو اپنی پٹیشن کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے کہا کہ ہم اس کو ریویو کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اور پوائنٹس ہیں جو ہم اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے ہیں جو محرم کے ایام آ گئے، عاشورہ کی چھٹیاں آ گئی، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ نہیں تو سر، اب کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے 5-6 دنوں میں وہ ریفرنس جو ہے دوبارہ فائل ہو جائے گا یا اس سے بھی زیادہ تاخیر ہو سکتی ہے؟ ہماری لیگل ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، اور جیسے وہ اس کو مکمل کر لے گی تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔
سر اب تھوڑا سا ذکر اگر ہم ملتان کا بھی کر لیں، وہاں بائی الیکشن ہے، زین قریشی صاحب نے جو سیٹ ویکیٹ کی اس کے اوپر آپ کی بیٹی اب الیکشن لڑ رہی ہیں۔ سر بہت تنقید ہوئی، سنا ہے پارٹی میں سے بھی ہوئی، باہر سے بھی ہوئی، کہ ایک طرف آپ لوگ موروثی سیاست کے خلاف ہیں، دوسری طرف آپ ہی کی بیٹی کو ٹکٹ مل گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کا فیصلہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے عوام نے کرنا ہے، کسی ایک مخصوص ٹولے نے نہیں کرنا، کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں ہونا، وہ عوام میں اپنا موقف پیش کریں گے۔ ہم نے جو زمینی حقائق ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو، بہتر الٹرنیٹو ہوتا ہم بالکل اس کو ترجیح بھی دیتے، اہمیت بھی دیتے۔ پارٹی نے سارے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں 51% خواتین رہتی ہیں جن کی داد رسی نہیں ہوتی، جن تک رسائی نہیں ہوتی، باہر سے لوگ دیہاتوں میں جا کے مردوں سے بیٹھ کر ووٹ لے کر اپنے فیصلے کروا لیتے ہیں، ایک خاتون، ایک پڑھی لکھی خاتون جو ایک صحافت سے بھی منسلک رہی ہیں، ان کی میجر ہے ان پالیٹکس، ان سوشیولوجی، وہ جاتی ہیں خواتین کے ایشوز سے منگل کرتی ہیں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں، خواتین کے ایشو کو سمجھتی ہیں اور اجاگر کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو جن مسائل سے پاکستان دو چار ہے، ہمارے ملک کی خواتین کو اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے، قوم کی بیٹیوں کو بھی شانہ بشانہ چلنا ہوگا اگر ہم نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بہتر معاشرہ قائم کرنا ہے۔ سر بٹ میں پھر یہ سوال آپ سے پوچھوں گی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا آپ ایک خاتون ورکر کو بھی ٹکٹ دیتے، تو یہ جو جتنی آپ نے مجھے چیزیں گوائی ہیں وہ سب ہو سکتی۔ آئیڈیلزم آپ بالکل بیٹھ کے ٹاک شوز پہ ایسی گفتگو کر سکتے ہیں جہاں آگے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کو سامنے رکھ کر لوگ دیکھتے ہیں کہ مد مقابل کینڈیڈیٹ کون ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ برہم پلہ ہے، برابری کا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ سارے حقائق ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر الیکشن لڑنا، قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ان حالات میں جہاں وفاقی حکومت بھی ہمارے خلاف ہو اور بہت سے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ نہ مل رہا ہو، آسان نہیں ہوتا۔ تو سر یہ الیکشن اگر آپ کی بیٹی جیت گئی تو اس کے بعد واٹ ول شی ریزائن فرام دا سیٹ امیڈیٹلی جیسے باقی پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی چھوڑ دی ہے؟ پارٹی پالیسی کو فالو کریں گے، جیسے عمران خان صاحب کی پالیسی ہوگی وہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے تابع ہیں اور پارٹی کی پالیسی کو فالو کریں گی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان اور جو کالعدم ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے یا خبریں آ رہی ہیں سامنے۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ جو ایک سینئر رہنما ہے عمر خالد خراسانی، ان کی ہلاکت کی خبر افغانستان سے آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں سمیت کہیں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی پر حملہ ہوا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جو پاکستانی ریاست سے اس وقت مذاکرات ہو رہے تھے وہ ان کے اندر ان کو حصہ لے رہے تھے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جو پاکستان سے ڈیلیگیشنز گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی جو دوسری خبر ہے وہ خود ہماری انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے کچھ اطلاعات جو آئی ہیں۔ اس خراسانی کی ہلاکت کے ایک روز بعد ہی شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ ہوا، وہاں 4 پاکستانی فوجی شہید کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوات کے حوالے سے بھی کالعدم ٹی ٹی پی کی موومنٹ کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں اور سینئر سیاسی رہنما ہیں وہ ٹی ٹی پی کو بھتہ دے رہے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے۔ ان سارے معاملات کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، کیا ان کا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ جو مذاکرات جاری ہیں اس وقت ٹی ٹی پی اور پاکستانی ریاست کے درمیان، افغانستان کے اندر جو واقعات ہیں ان کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن خان صاحب، یہ بھی ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، دونوں بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان سارے امور پر۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ طاہر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر، خالد خراسانی کی ہلاکت، آبویسلی جو مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان سے وہ ان میں انوالوڈ تھے،
اور غالباً اسی وجہ سے یہ بھی اطلاعات آئیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ہلاکت ہے کوئی جو انٹرنل ڈس ایگریمنٹس تھے ٹی ٹی پی میں کہ یہ مذاکرات کرنے چاہیے کہ نہیں، اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک اطلاع آئی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. آپ کے پاس سر کیا انفارمیشن ہے، کیا اس کے پیچھے فیکٹرز تھے؟ بہت شکریہ آپ کا. وجوہات تو ابھی ممکن ہے کہ اس پہ تھوڑا سا مزید وقت کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے تصدیق تو کر دی جس طرح آپ نے کہا بھی، لیکن اتنا جلدی میرے خیال میں ممکن. لیکن ایک ٹی ٹی پی کے لیے تو ایک چیلنج تو اس لیے ہے کہ ان کی اب تو مومنٹ ماضی کی نسبت اب وہ آرام اور سکون سے افغانستان کے اندر وہ مومنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی جب خالد خراسانی کا واقعہ ہوا تو یہ بھی کہیں، کیونکہ زیادہ یہ بیسڈ ہے جو مالاکنڈ کے لوگ ہیں اور پھر مومن کے لوگ ہیں، یہ زیادہ تر مشرقی علاقوں میں اس طرح ننگرہار اگر کسی نے آ کے مارا بھی تو نا، بالکل مارا ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی موومنٹ ظاہر بات ہے کہ سیکیورٹی کا وہ تو خیال، اب تو خیر پرانا والا وہ خطرہ تو ان کے لیے نہیں رہا، امریکی ڈرون تو نہیں ہے ان کے لیے، اور اشرف غنی والی فورسز تو نہیں ہے، لیکن اب تو کابل میں موجود تھا نا مذاکرات جب کر رہے تھے. تو میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سسٹم میں ان کے تو لوگ اندر گھس گئے ہیں. اب وہ کون ہے، کس نے یہ کیا ہے، کیا ان مقاصد ہے، کیونکہ ان کے جو واٹس ایپ گروپ ہے جو ان آفیشیل گروپ جو ہے، اس میں ان کا گلہ افغان طالبان سے بھی تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال نقصان تو ان کو ہوا ہے، اور ان پہ تھوڑی سی پریشر ٹی ٹی پی کے لوگوں پہ مزید دباؤ اس لیے بڑھے گا کہ اگر ان کی اتنی اہم شخصیت اسی طرح مارے جاتے ہیں. اور چلو امریکیوں کے پاس تو ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے مولوی فضل اللہ کو کنڑ میں ہٹ کیا، یا کافی سارے ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں پر ہٹ ہوئے افغانستان کے اندر. لیکن اب جو ہوا ہے یہ تو مطلب ہے کہ انفارمیشن اگر ان کو ملی ہوگی تو امکان تو ہے کہ وہاں پہ لوکل جو بھی ہے افغان طالبان کا ہو سکتا ہے، ٹی ٹی پی کے اپنے لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اب حسن صاحب آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے ویری کوئکلی بیفور آئی آسک یو another question؟ کیا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے جو خراسانی کی ہلاکت ہوئی ہے؟ البتہ دو بنیادی چیزیں ہیں میرے خیال میں. جب خراسانی کی موت کی ہم بات کرتے تو دو بنیادی چیزوں کو ہم نے اگنور نہیں کرنا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو خالد خراسانی عبدالولی جو تھے، یہ بڑے اس کا موقف جو تھا نا پاکستان کے حوالے سے، اسلامی ریاست کے حوالے سے اور ٹی ٹی پی کے ایکٹیویٹی کے حوالے سے، یہ باقیوں سے کافی مختلف بلکہ انتہائی سخت اس کا جو موقف تھا وہ تھا ڈائیلاگ میں. اور جو بھی لوگ گئے ہیں واپس آئے ہیں ان سے اگر آپ ملیں تو ان کی طرف زیادہ تھا کہ یہ بالکل اپنی پوزیشن سے جو ہے نا تھوڑا سا سپیس بھی نہیں دینے دیتے. اگر پاکستان کی طرف سے ملیٹنٹس کی رہائی کا مسئلہ تھا یا فاٹا ہے اس کی ریورسل کا. دوسری اہم بات جو ہے عارفہ وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ گاڑی میں جو دو اور شخصیات تھے، ایک تو ان کا داماد تھا حسان، اس کے علاوہ ایک تھے مفتی حسن اور دوسرے تھے دولت اورنگزیب صاحب. یہ دونوں جو تھے، یہ طاہر خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ دونوں ان لوگوں نے اعلان کیا تھا داعش کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، انہیں ایلیجنس جو ہے داعش کے ساتھ کیا تھا. اور یہ افغان طالبان کی بھی یہی شک تھا یا رپورٹ ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے یہ داعش کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں جب ٹی ٹی پی کی طرف سے جو خط یا ان کی طرف سے جو بیان آیا اس میں خالد خراسانی کا تو ذکر تھا، اس میں عبدالرشید عقابی کا تو ذکر تھا، لیکن یہ جو بڑے سینئر تھے کہ ایک اورنگزیب کا امپورٹنٹ شخصیت تھے اور دوسرے بھی، ان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا. تو میرے خیال میں کئی سوالات ہیں، آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کئی سوالات ہیں جو کہ جس کی وجہ سے شک کیا جا سکتا ہے. طاہر صاحب، دوسرا اہم ایشو پاکستان میں سیکیورٹی کے ایک دو واقعات پچھلے دنوں میں وزیرستان میں بھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد سوات کے حوالے سے بھی بہت خبریں ایسی آئی ہیں کہ پریشانی کا باعث بنی ہے. سر آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ وزیرستان کا تو چلو چلتا رہتا ہے، وہاں آپریشن بھی ہوتے ہیں اور وہاں پر حملے بھی ہوتے ہیں فورسز پہ، لیکن سوات کا اس لیے تشویشناک ہے وہ کہ ابھی جو کلپ پولیس آفیسر کی میں نے سنا ہے کہ الارمنگ نہیں ہے، ان کے لیے الارمنگ نہیں ہوگی، لیکن جب اچانک ایک
ایک فوج کا میجر اور ایک DSP جب وہ کیپچر ہوتے ہیں سوات کے اندر پہاڑوں پہ، سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کیسے آ گئے ہیں اور وہ لوگ کتنے منظم ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ کون وہاں پر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہاں پر یہ گئے تھے ان کے پیچھے، ان کو جب معلومات ہوئی کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے گے، تشکیل میں نے سنا ایک آفیشل سے کہ ان کی تشکیل ہوئی، تشکیل وہی جو تبلیغی لوگ بیچتے ہیں اس کی طرح یہ بھی تشکیل کرتے ہیں کہ آپ نے سوات جانا ہے، آپ نے باجوڑ جانا ہے۔ اور وہ لوگ، پھر میں نے ان کا انٹرویو سنا ایک طالب کا، وہاں لوکل ایک سوات کے صحافی سے پشتو میں، تو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ایک پلان، ایک منصوبے کے تحت آئے۔ یہ واپسی جو ہے TTP کے لوگوں کی، یہ مذاکرات کا حصہ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہو۔ اور اس وقت جب کہ ابھی مذاکرات کبھی یہ آپ نے ہم سوال کیا کہ ابھی تو یہ نقطہ، اور اس پہ اختلاف ہے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے اسلحہ لے جانا ہے، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ وہاں پر ہماری دشمنیاں رہی ہیں اور ایک حسین ماحول ہے، لیکن اس کی مخالفت کی گئی تھی کہ اگر آپ اسلحے سمیت آئیں گے تو پھر تو پرانا والا نظام آئے گا جو پہلے ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ تو سوال ہے وہاں پہ لوکل اتھارٹیز کا اور دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، کہ کیسے وہ لوگ وہاں پہ آ گئے، آیا یا خفیہ اسی کا حصہ ہے واپسی کا؟ اگر واپسی کا حصہ ہے تو پھر بھی قوم کو تو بتایا جائے۔ بالکل حسن صاحب، یہ بہت اہم پوائنٹ طاہر صاحب نے بھی اٹھایا، بٹ سر اس کے ساتھ یہ بھی تو سوال ہے کہ مطلب کہ جیسے وزیرستان میں ہم، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، ہم کافی عرصے سے اس طرح کے واقعات سن رہے ہیں جس سے یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ بھئی سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ اب اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ خرابی نظر آ رہی ہے۔ سوات کے حوالے سے تو سر کوئی اطلاع بھی ایسی نہیں آئی، اور ایک دم اتنی بڑی خبر، تو یہ کیا اتنا ہی سڈنلی ہوا ہے جیسے طاہر صاحب اور میں بات کریں، یا کچھ ایسی اطلاعات پہلے تھیں اور ہم جیسے لوگوں تک وہ پہنچ نہیں رہی تھیں؟ دیکھیں اربا، میرے خیال میں ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو چیز میڈیا پہ نہیں آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہو ہی نہیں رہی ہے، یا حالات جو ہے نا وہ جو ہے ابھی چین ہی لکھ رہا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس میں سرج آیا ہے، ایک تو دو وجوہات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی رپورٹس ہے کہ جس طرح میں نے خالد خراسانی کی بات کی، اس نے جو سخت موقف اختیار کیا تھا، تو رپورٹس یہ بھی ہے کہ کافی تعداد میں حکومت نے لوکل میلیٹنٹس کو بھی ریلیز کیا ہے اور یہ جو افغانستان سے آئے ہیں وہ دیر، مطلب باجوڑ اور پھر دیر، یا چترال سے دیر اور دیر سے پھر، کیونکہ یہ مٹھا کا جو علاقہ ہے تحصیل ہے، یہ دیر کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے، اور یہ بڑے ڈیپلی فولیج جسے کہتے ہیں ویلی ہے، جنگلات ہیں۔ تو یہ لوکل رپورٹس کے مطابق یہ ہے کہ جو لوگوں کو ریلیز کیا گیا ہے لوکلی، یہ ان کے پاس آتے رہتے تھے، اور جب سے یہ ٹاکس کی پروسیس شروع ہوئی تو تھوڑی سی انکریجمنٹ بھی ملی ہے، تو یہ آتے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بتے کی تعلق ہے یا جہاں تک لوکل، تو دیکھیں یہ تقریباً میں تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ میں جس امپورٹنٹ شخصیت سے ملا ہوں، باجوڑ، دیر، سوات وغیرہ، مومند ایجنسی سے، تو کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ بھی کبھی یہ جو ہمارے ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں، تو باجوڑ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو گلداد ایم این اے ہے اس پہ حملہ ہوا تھا، دوسرے ایم این اے پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت ہی تقریباً سال پہلے کی بات ہے، اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ ان سے بتا لیا جا رہا ہے، ان کو رپورٹس آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ یہ لوگ پہلے سے تھے۔ ابھی جو سچویشن آئی، یہ میرے خیال میں یہ سمجھوں گا کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں کی، کہ سیکیورٹی والے سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید وہ ریئیکٹ نہ کرے، اسی وجہ سے جس حالت میں یہ گئے تھے، جس یونیفارم میں سیکیورٹی والے رکھی کرنے کے لیے گئے تھے، اوپر جا کے ان لوگوں نے ریئیکٹ کیا۔ لیکن اس سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ملیٹنٹس نے چوپریال کا جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ یہ آئے تھے۔ اس کے علاوہ اس سے 1 دن پہلے ایک لوکل کنٹریکٹر کو جو داؤد نام تھا، 2 ساتھیوں سمیت بتا نہ دینے پہ قتل بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ جو سڈن نہیں ہے، یہ گریجول ہے، یہ پہلے سے تھا۔ تھوڑا سا سیکیورٹی فورسز نے بھی آنکھیں بند کی تھی کہ چلو جی ڈائلاگ چل رہے ہیں تو وجہ اس کے کہ ہم آپریشن کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ طاہر خان صاحب کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ بنیر میں مسلسل گزشتہ سال 1.5 سال سے جو ہے نا، مسلسل یہ علم کی جو پہاڑی ہے اس کے ارد گرد مسلسل آپریشن بھی، چھوٹے موٹے آپریشن بالکل صحیح سر، اس کے ذریعے ہوتے رہتے ہیں۔ تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بالکل یہ ہے ٹھیک، کہ ہم نے اس کو فوکس، جو اٹینشن ہماری وہاں پہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید بالکل صحیح، بالکل
بالکل صحیح، اس کو کافی اٹینشن دی نہیں گئی. جی ناظرین، آج کے لیے بس ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.